मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब जावेद राठौर साहब। जावेद साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहलगाम का वाकया हिंदुस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में हुआ है। तो मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ और मुझे अफसोस है कि बेगुनाह लोग जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए। आपने कोई तहकीकात की है, ना आपको कोई सबूत मिले हैं, ना अभी आप एक हफ्ते तक कोई सबूत प्रेजेंट कर सकें, तो आपने कह दिया पाकिस्तान नहीं छोड़ता। और असल बात यह है कि कश्मीर का जो मसला है वो दोनों मुल्कों के गले की हड्डी बना हुआ है, ठीक है। तो आजकल तो पाकिस्तान काफी अरसे से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हिंदुस्तान से मसलसल जो है वो प्रॉक्सी वार हो रही है। वो वहाँ मियाँ साहब ने कहा जी कि वाजपेयी साहब की पीठ में मुशर्रफ साहब ने छुरा घोंपा। भाई छुरा तो उन्होंने भी घोंपा ना, वो कभी बलूचिस्तान में छुरा घोंपते हैं, कभी आपके कराची के अंदर जो घोंपते हैं, कभी कश्मीर में, कभी गिलगित में, कभी फाटा में, हर तरफ वो छुरा घोंपते हैं। लेकिन हमारे जो बेवकूफ सियासतदान है, मैं तो कहूंगा ये उल्लू के पट्टे सियासतदान है, जिनको डिप्लोमेसी का पता नहीं है, ये इन ओहदों पर पहुंचे कैसे नालायक लोग कि ये खुद पाकिस्तान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनते हैं और पाकिस्तान को मुश्किल में फंसाते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत यह है कि कुलभूषण यादव जो इनका कमांडर था, जिसने एक्सेप्ट किया, उसका केस अभी तक जो है वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा। सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो डीजी हैं आईएसपीआर के मेजर जनरल शरीफ साहब उनकी, तो उन्होंने कहा जी कि नवंबर में हमने ट्रैक किया था कि कोई जेलम के साहब थे मजीद, तो उन्होंने फलां जगह से आईडीज ली और ये काम किए। जनाब आप नवंबर से अभी तक सोए हुए थे? ये जब 5 अगस्त हुआ 2019, तो उस वक्त जो है हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका क्या रोल था कि रियासत जम्मू कश्मीर में ये खेल क्यों खेला जा रहा है? पाकिस्तान की जो है वो जानबूझ के खेला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान तो जाहिर है जानबूझ के कर रहा है, दर्जा दिलाएं। और कश्मीर के लोग जब खुद लड़ेंगे हिंदुस्तान के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के लोग लड़ सकते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को मिला के एक सेटअप बनाया जाए जो ये रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला है जिसको हल करने में कश्मीरी अपना किरदार अदा करें। कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है। अब हिंदुस्तान के पास 600 बिलियन रिजर्व है और हमारे पास 1 बिलियन के लिए हम जाके लोगों से मांगते हैं। मैं तो कई सालों से ये कह रहा हूँ, पिछले 10 साल से मेरे भी लाग सुने कि आपका पानी जब बंद कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी जंग की, क्योंकि आपके डेमू में पानी नहीं होगा, आपके बिजली के कारखाने नहीं चलेंगे, बिजली नहीं होगी, कारखाने नहीं चलेंगे, नहरें नहीं होगी, आपकी जमीन जो है वो आपाशी नहीं हो पाएगी, ज़राअत नहीं हो पाएगी, तो हिंदुस्तान को लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन ये अकल से पैदल हमारे हुक्मरान और जाती इक़्तिदार की लालच, पैसे की लालच और जाओ जलाल के चक्कर में जो है वो मुल्क को और कौम को तबाह कर दिया। भूल बैठे हैं। तो इस खूनी लकीर पे हमेशा गोलाबारी होती है, दोनों तरफ के कश्मीरी मुसलमान मरते हैं। सियालकोट के बॉर्डर में क्यों नहीं होते, वाघा के बॉर्डर में क्यों नहीं होते इस तरह के वाकया? देखिए ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल लोगों के जहनों में पैदा हो रहा है। अब ये लोग सोचते हैं कि ये जंग होती है सिर्फ कश्मीर के बॉर्डर्स पे क्यों होती है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं होती है। तो लेकिन ये सबको पता है कि इनकी पॉलिसीज का कोई फायदा नहीं हुआ, ना कश्मीर की आज़ादी को कोई फायदा हुआ, ना आज़ाद कश्मीर के अवाम को फायदा हुआ। ये मीडिया की वजह से इसको मजहबी रंग भी दिया गया। कश्मीरियों की नस्ल कुशी करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। इस पे आप कश्मीरी कौम को क्या कहेंगे? इस वक्त मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ मोदी ने मीडिया को पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है और जो उसकी पॉलिसीज हैं वही डिक्टेट करता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है, पाकिस्तान का मीडिया भी आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान का किए गए बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो कश्मीर है, और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो ये सिलसिला जारी रहेगा और सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो कश्मीर के लोगों को होगा और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को भी होगा और हिंदुस्तान के अवाम को भी होगा। कश्मीर एक टूरिज्म प्लेस हो दोनों मुल्कों के लिए, और दोनों मुल्कों को पानी जो है कश्मीर के लोग देंगे, वो रोकेंगे नहीं। इस सिलसिले में बड़ा रोल बनता है अमेरिका का, फिर उसके बाद चाइना का, रशिया का। हल वही है जो तीनों अफ्रीकों को एक्सेप्टेबल हो। तो तीनों अफ्रीकों को मेरा ख्याल है यही चीज एक्सेप्टेबल हो सकती है जो हमने बात की है कि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बफर स्टेट जो है वो। कश्मीरी कौम के लिए क्या मैसेज है? आज़ादी आपका पैदाशी हक है, इसलिए आप आज़ादी अपनी आज़ादी के लिए
اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں. ہی اپنا کردار جب تک نہیں ادا کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمود اورنگزیب. پروگرام پارٹنر کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب جاوید رٹھور صاحب، چیئرمین کشمیر سالیڈیٹری کونسل ہیں. جاوید صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ جی. الحمدللہ الحمدللہ. جی رٹھور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ پہلگام کا واقعہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہوا ہے، اور اس کے بعد جو بھیانک سچویشن جو وہاں پہ کشمیریوں پہ مظالم ڈھائے گئے، سب سے پہلے آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک پلان واقعہ تھا؟ واقع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی میڈیا پہ یہ خبریں چلنی شروع ہو گئی تھی کہ ڈرامہ کیا گیا ہے، جیسے ایک مووی بنائی گئی ہے، پہلے سے اسکرپٹ کا لوگوں کو پتا تھا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ بے گناہ لوگ جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ دھماکہ کس نے کیا، ویسے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں انڈیا نے کیا، انڈیا کے لوگ کہتے ہیں پاکستان نے کیا، لیکن جو فیکچول پوزیشن ہے اور جو میں نے بہت سارے انڈین سے بھی سنا ہے، جو واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کے فوراً بعد انڈیا نے یہ اناؤنس کر دیا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. آپ نے کوئی تحقیقات کی ہے، نہ آپ کو کوئی ثبوت ملے ہیں، نہ ابھی آپ ایک ہفتے تک کوئی ثبوت پریزنٹ کر سکیں، تو آپ نے کہہ دیا پاکستان نے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ پہلے کرتے رہے اسی طرح یہ واقعہ بھی آپ نے کیا ہے، اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے. اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں، اصل بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ دونوں ملکوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی مسئلے کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور مزید جنگوں کا امکان ہے، اور جو پراکسی وارز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ملکوں کی طرف سے. آج کل تو پاکستان کافی عرصے سے کچھ نہیں کر رہا، لیکن ہندوستان سے مسلسل جو ہے وہ پراکسی وار ہو رہی ہے. دیکھیں، انفارچونیٹ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو جب کوئی واقعہ ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے، اس کو تو وہ اٹھا لیتا ہے. ابھی میں سن رہا تھا کسی ہندوستانی جو ہے ڈپلومیٹ نے وہ کوئی کانفرنس کر کے کہا کہ جی جو خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ تھی کل پرسوں کی، تو اس کو انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع نے ایکنالج کیا کہ پاکستان یہ ڈرٹی کام کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے، کئی ڈیکیڈ سے کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان روگ اسٹیٹ ہے اور پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. جناب، آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہمارے حکمرانوں سے، اس کو لے کر وہ اپنا کیس بناتے ہیں. جس طرح وہ کلبھوشن یادیو کا کیس تھا، وہ جب گیا بین الاقوامی عدالت انصاف میں، تو وہاں ہمارے وزیر اعظم نواز شریف کا بیان پیش کیا گیا، اور اس سے پاکستان کے موقف کو جو ہے نقصان پہنچا. اب بات یہ ہے کہ وہ وہاں میاں صاحب نے کہا جی کہ واجپئی صاحب کی پیٹھ میں مشرف صاحب نے چھرا گھونپا. بھائی، چھرا تو انہوں نے بھی گھونپا نا. وہ کبھی بلوچستان میں چھرا گھونپتے ہیں، کبھی آپ کے کراچی کے اندر جو گھونپتے ہیں، کبھی کشمیر میں، کبھی گلگت میں، کبھی فاٹا میں، ہر طرف وہ چھرا گھونپتے ہیں، لیکن انہوں نے ایکنالج نہیں کیا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. ہمارے جو بیوقوف سیاستدان ہیں، میں تو کہوں گا یہ الو کے پٹھے سیاستدان ہیں، جن کو ڈپلومیسی کا پتہ نہیں ہے، اپنے جو کچھ بولتے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے اس کا پتہ نہیں ہے. یہ ان عہدوں پر پہنچے کیسے نالائق لوگ کہ یہ خود پاکستان کے خلاف گواہ بنتے ہیں، سلطانی گواہ بنتے ہیں، اور پاکستان کو مشکل میں پھنساتے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کی حالت یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو جو ان کا کمانڈر تھا، جس نے ایکسیپٹ کیا، اس کا کیس ابھی تک جو ہے وہ ایسے ہی پینڈنگ پڑا ہوا، ہم کچھ نہیں کر سکے. اور ابھی میں سن رہا تھا پریس کانفرنس ہمارے جو ڈی جی ہیں آئی ایس پی آر کے میجر جنرل شریف صاحب، ان کی، تو انہوں نے کہا جی کہ نومبر میں ہم نے ٹریک کیا تھا کہ کوئی جیلم کے صاحب تھے مجید، تو انہوں نے فلاں جگہ سے آئی ڈیز لی اور یہ کام کیے. جناب، آپ نومبر سے ابھی تک سوئے ہوئے تھے؟ آپ نے یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں پیش کی؟ جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر اس وقت بعد آپ روتے ہیں. آپ جو ہے نا پریمپٹیو میئرز کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو پریمپٹیو میئرز ہر جگہ لینے چاہیے. جب 5 اگست ہوا 2019، تو اس وقت جو ہے ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے
ان کا کیا رول تھا اس وقت؟ تو ایسا موقع تھا کہ ہم کشمیر کو لے سکتے تھے، کیونکہ کشمیر کے بالکل اندر کیا ہندو تھے، کیا سکھ تھے، کیا برہمن تھے، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف تھے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اب صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ 70 سالوں سے کوئی سنجیدہ نہیں رہی۔ یہ ہماری کوئی ریاست جموں و کشمیر کی بدقسمتی رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہندوستان جو قبضہ کیا ہوا ہے اس کے زیر انتظام جو علاقہ ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ 70 سالوں سے ظلم اور ستم کی چکی میں لوگ پیس رہے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ اس کا ڈائریکٹ الزام پاکستان پہ، اور وہ پسٹا کشمیری ہے، اور اگر یہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا ہندوستان پہ الزام لگا دیتے ہیں، اور اس سے بھی کشمیریوں کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ریاست جموں کشمیر میں یہ کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا جی کہ جی یہ پاکستان کی جو ہے وہ جان بوجھ کے کھیلا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے۔ ہندوستان تو ظاہر ہے جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے، ہمارا مسئلہ خراب کیسے ہوا۔ دیکھیں، جب یونائٹڈ نیشن کے اندر پہلی ریزولوشن آئی تھی کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے 3 راستے ہیں، یا انڈیا، یا پاکستان، یا انڈیپینڈنٹ، اس وقت انڈیا نے بڑا کلیورلی جو ہے یہ موو کی پاکستان کے ساتھ کہ بھئی کیوں نہ ہم اس کو مسئلہ اپنا بنا دیں۔ اب انڈیا کو تو فائدہ تھا چونکہ وہ لوکلائز بنانا چاہتا تھا، اور ہم نے آ کے بدنیتی سے، یعنی بدنیتی کہہ لیں یا ہماری جو نااہلی سوچ کہہ لیں۔ جو ہے نا، ہماری اتنی عقل مندانہ سوچ نہیں تھی، یہ سمجھ لیں کہ لالچ کہہ لیں کہ جی ہمیں پاکستانی، کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں جائیں گے، پاکستان کے ساتھ ہی آئیں گے، لہٰذا ان کو صرف پاکستان کا آپشن دو۔ اب اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ لوکلائز ہو گیا، وہ ٹیریٹوریل بن گیا، وہ 2 ملکوں کے درمیان بن گیا۔ جب 2 ملکوں کے درمیان بن گیا تو لوگ دیکھتے ہیں کون سا بڑا ملک ہے، کون سی بڑی منڈی ہے، کون سا ملک زیادہ خوشحال ہے، تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کو نہیں کرتے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں اس وقت فی الفور جو ہے، جو ہندوستان اگر وہ پانی کا معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے تو ہم شملہ معاہدے کو بھی ختم کر دیں، اس ایشو کو ہم انٹرنیشنلائز کریں، آزاد کشمیر کی حکومت کو ہم انڈیپینڈنٹ تسلیم کریں، اس کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، اس کو یونائٹڈ نیشن میں آبزرور کا درجہ دلائیں، اس کو آپ کے UIC میں جو ہے جو اسلامک کانفرنس ہے اس میں درجہ دلائیں، اور کشمیر کے لوگ جب خود لڑیں گے ہندوستان کے ساتھ، اور الحمدللہ کشمیر کے لوگ لڑ سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، تو پھر پاکستان کے اوپر بلیم نہیں آئے گا۔ جی جی رٹھور صاحب، یہ تجویز پہلے بھی دی جا چکی تھی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کے ایک سیٹ اپ بنایا جائے، جو یہ ریاست جموں و کشمیر کا جو مسئلہ ہے جس کو حل کرنے میں کشمیری اپنا کردار ادا کریں۔ جی بالکل، یہ بات صحیح ہے، چونکہ دیکھیں پاکستان جو ہے، پاکستان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، انٹرنل مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں ہے، پاکستان کے اندر گڈ گورننس نہیں ہے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، لوگوں کے درمیان انوماسٹی ذاتی حد تک ہو رہی ہے، اور ظلم و تشدد جو ہے عام شہریوں پر بھی ہو رہا ہے، تو جس سے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک ہجان کی کیفیت ہے، جس سے اکانومی بھی پاکستان کی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اب ہندوستان کے پاس 600 بلین ریزرو ہیں، اور ہمارے پاس 1 بلین کے لیے ہم جا کے لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اور میں ابھی سن رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے کوئی MLA، اب دیکھیں نا، پاکستان مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے لیے مرتے تھے، سوچتے تھے خوابوں میں بھی دن کو رات کو کہ وہ پاکستان کو اپنی امیدوں کا محور سمجھتے تھے، تو اب وہ MLA کہہ رہے ہیں وہ ملک جو گداگر ہے، جو دوسروں سے بھیک مانگتا ہے، جہاں حالت نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، اس ملک سے ہم کیوں علاج کریں، وہ ہم اس کے ساتھ کیوں جائیں؟ تو یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ یہ ہمارے سیاستدانوں نے بنائی ہے، ہمارے حکمرانوں نے بنائی ہے، ہمارے جرنیلوں نے بنائی ہے، ہمارے انٹیلیجنسیا نے بنائی ہے، ہماری سول سوسائٹیوں نے بنائی ہے، پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مایوسی کی بات ہے۔ دیکھیں، ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے سچویشن، لیکن ٹرن اراؤنڈ تبھی ہو سکتی ہے جب لوگوں کے اندر خلوص ہو، سنسیریٹی ہو، اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کبھی اپنی ہار تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، دوسرے کو غلط کہتا ہے، ملک کا آگے کیسے جائے گا؟ اس وقت ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہندوستان دیکھیں کب سے یہ سازشیں کر رہا ہے، وہ بلوچستان کے اندر، کشمیر کے اندر، وہ کشمیر کے اندر غزہ کی صورتحال بنانا چاہتا ہے۔ اس نے ایسے اقدامات کر لیے ہیں
کہ وہ کشمیر کے لوگ ڈسپلیس کر کے پاکستان میں چلے جائیں. وہ آزاد کشمیر کو بھی لینا چاہتا ہے. وہ پاکستان کے پانی بند کرنا چاہتا ہے. میں تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں, پچھلے 10 سال سے میرے ویلاگ سنیں کہ آپ کا پانی جب بند کر دیا جائے گا, ہندوستان کو ضرورت نہیں پڑے گی جنگ کی, کیونکہ آپ کے ڈیمو میں پانی نہیں ہوگا, آپ کے بجلی کے کارخانے نہیں چلیں گے, بجلی نہیں ہوگی, کارخانے نہیں چلیں گے, نہریں نہیں ہوگی, آپ کی زمین جو ہے وہ آبپاشی نہیں ہو پائے گی, زراعت نہیں ہو پائے گی. تو ہندوستان کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ عقل سے پیدل ہمارے حکمران اور ذاتی اقتدار کی لالچ, پیسے کی لالچ اور جاؤ جلال کے چکر میں جو ہے وہ ملک کو اور ملک قوم کو کو تباہ کر دیا. بھول بیٹھے ہیں. تو یہ افسوس کی جی صورتحال ہے. راٹھور صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آزاد کشمیر کا جو بارڈر ہے, جو خونی لکیر ہے, جسے ہم بارڈر تو تسلیم نہیں کرتے, ہم کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے, اور اس خونی لکیر کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. اس خونی لکیر پہ ہمیشہ گولہ باری ہوتی ہے, دونوں طرف کے کشمیری مسلمان مرتے ہیں, لیکن ان دونوں ملکوں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کی حکومتیں ہیں, ان پہ جون تک نہیں ریکھتی. وہ اس پہ ایک دوسرے کو بلیم کر کے خود ہی نکل جاتے ہیں. یہ واقعات سیالکوٹ کے بارڈر میں کیوں نہیں ہوتے, واگا کے بارڈر میں کیوں نہیں ہوتے اس طرح کے واقعات؟ ابھی اس واقعے کے بعد بھی جو ہے نا, وہ پورے جو بارڈر لائن آزاد کشمیر کی جو ہے, وہاں پہ لوگ دونوں طرف سے مار رہے ہیں. دیکھیں, یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ سوال اٹھ رہا ہے, یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے. اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جنگ ہوتی ہے صرف کشمیر کے بارڈرز پہ کیوں ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہوتی ہے. تو کشمیر کے لوگ کیا اس طرف ہیں کیا اس طرف ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں. یہ جب جنگ ہوتی ہے تب بھی کشمیر کے لوگ مارے جاتے ہیں, بارڈر لائن پہ فائرنگ ہوتی ہے تب بھی کشمیر کے لوگ مارے جاتے ہیں, کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تب بھی کشمیر کے لوگ. اب دیکھیں نا, اس واقعے کو بنیاد بنا کر مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں, ان کو نظر آتش کیا جا رہا ہے, بے گناہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے وہ اغوا کیا جا رہا ہے, ڈسیبل کیا جا رہا ہے, وہ غائب کیے جا رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک سراسیمگی سی ہے, ایسی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم ہندوستان سے تو کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے چونکہ تو وہ ہمارا دشمن ہے, لیکن پاکستان کو ہمیشہ ہم نے اپنا بڑا بھائی بھی سمجھا ہے, اپنا وکیل بھی سمجھا ہے. تو ہمارا پاکستان سے بہت سارے لازوال رشتے ہیں, تو ان رشتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, تقاضا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گریونسز پہ غور کریں, وہ یہ سوچیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کی کیا سوچ ہے, اور یہ سوچ اگر ان کی بدل رہی ہے پاکستان کے حوالے سے تو یہ کیوں بدل رہی ہے. اس میں لوگ تو وہی ہیں لیکن سوچ بدل رہی ہے. کیوں بدل رہی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کی پالیسیز کی وجہ سے, پاکستانی حکمرانوں کی جو کشمیر کے حوالے سے پالیسیز تھیں, جو ان کی جو بھی پالیسیز تھیں, اب میں ڈیٹیلز میں تو نہیں جاتا, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ ان کی پالیسیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہ کشمیر کی آزادی کو کوئی فائدہ ہوا, نہ آزاد کشمیر کے عوام کو فائدہ ہوا, بلکہ آزاد کشمیر کے عوام کو بھی ایک سائٹ پہ لگایا گیا ہے اور وہاں احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے. یہ احساس محرومی ختم ہونا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سٹیبل ملک ہو, پاکستان مضبوط ملک ہو, اور ہم سمجھتے تھے کہ مضبوط پاکستانی کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہے. بلکہ جو قائد اعظم اور نہرو کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت, جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا تو پاکستان کو یہ حق ہوگا کہ وہ اقوام عالم میں یہ مسئلہ اٹھائے اور ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرے. لیکن اب تو ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کچھ کریں گے. اب وہ بھی ہم سے متنفر ہیں, وہ بھی ہم سے بدزن ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ ہمارے کردار کی وجہ سے, ہماری عادات کی وجہ سے, ہمارا جو کچھ رہا ہے نا کنڈکٹ, اس کی وجہ سے. جب آپ اپنے گھر میں آپ کی عزت نہیں ہوگی تو باہر کے لوگ کیسے عزت کریں گے؟ ہمیں ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے پالیٹیشینز, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے لیڈرز, پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے, جو پاکستان کی ایرسٹوکریسی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت پاکستان میں بنائیں. سب سے پہلے جو غلط فہمیاں ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ وہ دور کریں, لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہیں وہ بند کریں. پاکستان کے اندر ایک رول آف لا جو ہے اس کو ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو تیا بالا کر دیتے ہیں, اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, تو پھر آپ کی عزت کون کرے گا؟ پھر آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, جذباتی طور پہ لوگ کھڑے ہوں گے, لیکن ہاف ہارٹیڈلی لوگ کھڑے ہوں گے. لوگ خوش نہیں ہیں آپ کے کنڈکٹ سے. تو میں تو یہ کلیئرلی کہتا ہوں
کہ اس وقت ضرورت ہے. اس وقت تو ضرورت ہی سمر کی ہے کہ پاکستان کے سارے پالیٹیشینز کی یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, عمران خان کو جیل سے رہا کریں, اور ایسی ہنگامی صورتحال ہے جب ہندوستان آپ کے کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, آپ کے ملک کو دولت کرنا چاہتا ہے, وہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتا ہے, لیکن ہمیں اس مسئلے کی گریوٹی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے, اور ہم ابھی بھی جو ہے وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی امیچور اور ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں. تو کہاں ہے ہماری قوم پرستی, اور کہاں ہے ہماری لیڈرشپ, اور کہاں ویژن کہاں ہے ہماری جو ہے. تو یہ بڑی جی انفارچونیٹ بالکل. سچویشن ہے. راٹھور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے اور میڈیا پرسن ہے آپ. میڈیا کا کردار جو ہندوستان کا میڈیا ہے اور پاکستان کا اس معاملے میں جو پہلگام والا واقعہ ہونے کے بعد ان کا جو کردار ہے اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ میڈیا کی وجہ سے اس کو مذہبی رنگ بھی دیا گیا, کشمیریوں کی نسل کشی کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اس پہ آپ کشمیری قوم کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, انفارچونیٹ یہ سچویشن یہ ہے کہ ہندوستان کے اس وقت میڈیا آزاد نہیں ہے. وہاں مودی نے میڈیا کو پوری طرح کنٹرول کیا ہوا ہے, اور جو اس کی پالیسیز ہیں وہی ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. پاکستان کا میڈیا بھی آزاد نہیں ہے, پاکستان کا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیا نہ انڈیا میں ہے نہ پاکستان میں ہے. تو جب لوگوں کو بولنے کی آزادی ہوگی, جرنلسٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ اپنی وائس لے کر آئیں گے تو وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. انویسٹیگیٹو جرنلزم تو ختم ہو گیا ہے. اب کسی کو ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے, جا کے اس بیچارے کو اٹھا لیا جاتا ہے. کیا انڈیا ہو کیا پاکستان ہو, دونوں ملک جو ہے ان کی جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. یہ راٹھور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ریاست جموں و کشمیر میں دونوں طرف میں ہے, ہندوستان والی سائڈ پہ اور پاکستان والی سائڈ پہ, جو فوج کا کردار ہے, لوگوں میں فوج کے لیے بہت زیادہ نفرت ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کی فوج کے درمیان یہ ملی بھگت سے یہ حملہ کی پلاننگ کی گئی, اور اس کے بعد یہ ایک دوسرے کے ساتھ اوپر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے نہ کوئی حملہ کیا ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی ملی بھگت ہے. یہ دونوں ملکوں کو ایک ہی ترازو میں رکھ کے لوگ دیکھتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس طرح کی لوگوں کی فیلنگز ہے. مجھے بھی خود ایک پاکستان کے کسی ریٹائرڈ آرمی آفیسر نے یہ کہا کہ یہ جوائنٹ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. میں تو یقین نہیں کرتا اس کے اوپر, میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان نے کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, جو 5 اگست کو ہوا تھا تو وہ پاکستان کو بھی پتا تھا, اب صاف سامنے آ گیا ہے. کئی دفعہ محمد میر صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ باجوہ صاحب سب کو پتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اب لوگوں کو شکوک و شبہات ہو گئے ہیں کہ یہ صرف ایسی صورتحال جان بوجھ کے پیدا کی جاتی ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن لوگوں کے ایک بات اندر ہے ایک کہ شبہات پیدا ہو رہے ایڈونچر ہیں. صرف کشمیر کے بارڈر میں کیا جا رہا ہے, فائرنگ صرف کشمیر کے بارڈر میں ہو رہی ہے, اور کسی جگہ پہ کوئی فائرنگ کے واقعات کوٹ نہیں کیے گئے. کہ بون آف کنٹینشن جو ہے وہ کشمیر ہے, اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ کشمیر کے لوگوں کو ہوگا, اور اس کے بعد پاکستان کے عوام کو بھی ہوگا اور ہندوستان کے عوام کو بھی ہوگا. لیکن ایک چیز مت بھولیں کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نیوکلیئر ملک ہیں, اور اگر جنگ ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان ڈسپیرٹی اتنی زیادہ, تفاوت جسے کہتے ہیں اردو میں, وہ چاہے وہ آبادی کے لحاظ سے ہو, رقبے کے لحاظ سے ہو, اکانومی کے لحاظ سے ہو, یا فوج کے لحاظ سے ہو, ہر لحاظ سے جب اتنی زیادہ ڈسپیرٹی ہوتی ہے تو کمزور کیا کرے گا؟ وہ اپنے بچانے کے لیے, جب سروائیول کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے 2 کروڑ لوگ رائٹ اوے مر جائیں گے. 2 سال تک آپ کا سورج نہیں نکلے گا, دھواں ہی دھواں چھایا ہو جائے گا, اور ایونچولی 2 ارب لوگ دنیا کے مر جائیں گے, اور بھوک اور افلاس ہوگی. تو یہ تو جنگ تو مذاق نہیں ہے نا. جو لوگ جنگ کی سوچتے ہیں, جو ہاکس شاید انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ سارے بیوقوف لوگ ہیں, وہ دلیر لوگ نہیں, یہ بیوقوف ہیں. جنگ تو مسئلے کا حل نہیں ہے, اور جنگ سے تباہی ہو جائے گی دونوں ملکوں کی. راٹھور صاحب, کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ دونوں ملک امن و سکون سے رہیں اور ریاست جموں و کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست اس دنیا میں, جہاں پہ یہ جنت نظیر جو خطہ ہے, اس کو پوری دنیا سے دیکھنے کے لیے ہے؟ کیا یہ میری اور آپ کی خواہش ہے یا ان لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں, میری اور آپ کی خواہش چلے, ہماری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ کشمیریوں کی خواہش کی اہمیت ہے. لیکن جو ایک پریگمیٹک تھنکنگ کے ساتھ آپ سوچیں تو ہندوستان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کشمیر پاکستان کو دے دے, اور پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کشمیر انڈیا کو دے دے.
تو پھر حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ آپ ساری عمر لڑتے رہیں گے، یا آپ ایسے حال پر آپ پہنچیں جو دونوں کو قابل قبول ہو. اور میرا خیال ہے کہ کئی ایسے ادوار گزرے ہیں کہ جس میں ہندوستان اس چیز پر راضی ہو سکتا تھا، لیکن اب اس وقت پاکستان کی طرف سے ایگریمنٹ نہیں تھا، راضی نہیں تھے لوگ. اور ابھی بھی پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، وہ اور طرح سے سوچتے ہیں. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو مسئلے کا حل یہی ہے کہ دونوں ملک اس کشمیر کو، پورے کشمیر کو ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کریں. دونوں ملکوں سے شہری جو ہے وہ بلا جھجک روک ٹوک جو ہے وہ کشمیر میں آئے. کشمیر ایک ٹورزم پلیس ہو دونوں ملکوں کے لیے، اور دونوں ملکوں کو پانی جو ہے کشمیر کے لوگ دیں گے، وہ روکیں گے نہیں، انصاف سے دیں گے. لیکن ابھی اگر انڈیا قبضہ کر لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ دونوں ملکوں کی لڑائی رہے گی کہ یہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن ختم یہ مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب دونوں ملکوں کے اندر سائملٹینیسلی، دونوں ملکوں کے اندر ایسی لیڈرشپ آئے جو کریجیس ہو، ویژنری ہو، جو دلیر بھی ہو اور جو ویژنری ہو، اور جو سٹیپ لے سکے کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہے. بڑے دل والے لوگ، بڑے دماغ والے لوگ، دلیر لوگ، لیڈر جو ہے وہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی لیڈر آ گیا تو ہندوستان میں وہی مودی جیسے ہوئے تو کبھی حل نہیں ہوگا. اگر ادھر کوئی اور بڑا لیڈر آ گیا تو یہاں یہ تھکے ہوئے فارم 47 کے لوگ ہوئے مالشے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. عالمی طاقتوں کو کیا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھتے ہیں، یا جو دنیا کے جو امن پسند ملک ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے یا اس میں کچھ اپنا کردار ادا کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں اس میں کوئی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک عالمی طاقتوں کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بڑا رول بنتا ہے امریکہ کا، پھر اس کے بعد چائنا کا، رشیا کا، یورپین یونین کا. لیکن انفارچونیٹلی امریکہ کے اندر بھی ایک ایسی قیادت اس وقت ہے کہ جس کو زیادہ انٹرنیشنل افیئر سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے ملک کے اوپر ہے، اور بلکہ وہ باہر کے دوسرے ملکوں کو بھی ناراض کر رہے ہیں، کینیڈا سمیت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر قحط و رجال ہے. دنیا کے اندر اگر ایسی جے ایف کے، کینیڈی جیسی لیڈرشپس ہوں، کلنٹن جیسی ہوں، جو ویژنری ہوں، جو دنیا کے اندر پیس لے کے آئیں، ہارمنی لے کے آئیں، اور انٹرنیشنل جو ترقی کی ہے انسانیت نے، ملکوں نے، تو اس کے ریسورسز کو اکٹھا کر کے ہیومنٹی کے لیے یوز کریں، ساری دنیا کے لیے، تو ہم پیدا کریں تو ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر، مجھے کوئی ویژنری لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے. جی رٹھور صاحب، آخر میں مجھے ریاست جموں و کشمیر کے جو رہنے والے لوگ ہیں دونوں طرف کے، ان کے لیے میسج دیں کہ وہ اس سارے معاملے میں اپنا کیسے پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کے دانشور ہیں، جو پاکستان کے جو ریاست جموں و کشمیر کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، ہندوستان کے بہت سارے لوگ ہیں جو ریاست جموں و کشمیر کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے میسج دیں کہ وہ کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیں، میں پاکستان کے انٹیلیجنسیا سے، جو لوگ سوچنے سمجھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، اور ہندوستان کے بھی انٹیلیجنسیا سے یہی اپیل کروں گا کہ دیکھیں، یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. یہ روز جو ہے نا جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے، روز یہ پراکسی وار جو ہے وہ جاری رہے گی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تو اس مسئلے کا جو حل ہے نا، جو آپ کا جو مرض ہوتی ہے نا، اس کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہے، اور پھر ڈائگنوز کر کے اس کا علاج. تو دیکھیں، یہ جو مرض ہے یہ کشمیر کی وجہ سے ہے، اور کشمیر کے مسئلے کا حل ضروری ہے، اور حل وہی ہے جو تینوں فریقوں کو ایکسیپٹیبل ہو. تو تینوں فریقوں کو میرا خیال ہے یہی چیز ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے جو ہم نے بات کی ہے، کہ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر بفر سٹیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا کشمیر کے لوگوں کو بھی، انڈیا کو بھی، اور پاکستان کو بھی. اگر ہم سارے چاہیں کہ ہم جی پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں چونکہ مسلمان ہیں، لیکن انڈیا تو تسلیم نہیں کرے گا. اگر انڈیا تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم جنگ کر کے لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. محض خواہشوں سے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جو پریکٹیکل پاسبلٹیز کیا ہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، اور پاسبلٹیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ حکمت عملی بنانا چاہیے. لیکن ہماری جو حکمت عملی ہے وہ محض خوابوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، محض خواہشات کی بنیاد پر ہوتی ہے، الوژنس کی بنیاد پر ہوتی ہے، ریالٹی سے دور ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی. جی
کشمیری قوم کے لیے کیا میسج ہے؟ پوری میں ریاست جموں کشمیر کشمیری کی جو قوم کے لیے کشمیری میرا قوم یہ ہے، میسج ہے کہ دیکھیں قوموں کی آزادی میں بہت مشکل مرحلے آتے ہیں، مد و جزر آتے ہیں، ٹف ٹائم بھی ہوتے ہیں، ایزی بھی ہوتا ہے، لیکن آپ جو کا مسئلہ جو ہے وہ چونکہ جینون ہے، آزادی آپ کا پیدائشی حق ہے، اس لیے آپ اپنی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھیں، دل برداشتانہ ہوں، حالات بدلتے دیر نہیں رہتی۔ اب ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، یو نیور نو کہ کل ہندوستان کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہو جائے، ہندوستان خود کرائسس میں چلا جائے، تو ہمیں اپنی تحریک سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اپنی آزادی کی تحریک کو جدوجہد کو پرامن طریقے سے جاری رکھنا چاہیے، ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، بحث و تمیز کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے، بم دھماکوں کے ذریعے نہیں، قتل و غارت کے ذریعے نہیں، تو دہشت گردی کے ذریعے نہیں۔ دہشت گردی کو تو میں بالکل مذمت کرتا ہوں، یہ کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی سے جو لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں، عام لوگ، سویلین لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے جو ایک انسانیت کا نقصان ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رٹھور صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اس سینسیٹیو ایشو پہ آج بات کی ہے۔ ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے، جہاں بھی رہیں اپنی ریاست کے لوگوں کی آواز بنے۔ ریاست کی جو آزادی ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اس حق سے ہمیں کوئی بھی دنیا کی طاقت اس سے معروم نہیں رکھ سکتی، لیکن سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی کی جو جدوجہد ہے اس میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیری اپنا کردار جب تک نہیں ادا کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو۔